बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, पाकिस्तान मुखलस दोस्त है। अमरीकी वज़ीर जंग पाकिस्तान की सिफारतकारी के मोतरफ़ हैं। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की सिफारतकारी में शानदार किरदार पर अमरीका ने एतराफ़ किया है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि अमरीकी वज़ीर जंग ने एक दफ़ा फिर से इंतबाह किया और कहा कि हम जंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमरीका की ईरान के ख़िलाफ़ नई पाबंदियों का जिक्र करेंगे और ईरान और अमरीका में जो फुकदान है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्बस खोलने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल दरामद मुमकिन ना हो पाया। जानना ये है कि ईरान और अमरीका के दरमियान जो रुकावट है असल वो क्या है, मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो रहे, मुआहिदा क्यों दस्तखत नहीं हो रहा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मियाँ सनाउल्लाह साहब, साबिक सफ़ीर, मौजूद हैं। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड इजाज़ महमूद साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारा साथ दे रहे हैं। सर, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बिलाल इफ्तिखार खान साहब, माहिर आलमी अमूर के, बिलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर तजज़ियाकार जावेद बलोच साहब हमें ज्वाइन किए हमें, जावेद साहब आपका शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा और जानना चाहूँगा, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिए कि जो अमरीका की तरफ से एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सफारतकारी की तारीफ़ की गई, क्या समझते हैं कि ये मामला जब मुज़ाकराती कामयाबी की तरफ जाएंगे तो उस वक्त भी पाकिस्तान जो है वो इसी तारीफ़ का मुस्तहिक ठहराया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन पाकिस्तान ने बड़ी सिंसियर और बड़ी कंसर्टेड एफर्ट्स की हैं और पाकिस्तान ने अ, अमेरिका को फैसिलिटेट किया है कि वो इस पूरे जो मसला है इससे वो एक अच्छी उनको एग्जिट विंडो मिल जाए। अगरचे दोनों अतराफ से पाकिस्तान पे एतमाद का इजहार किया गया, लेकिन हमने देखा कि जब अमेरिका की तरफ से सीज फायर की कोशिश के पे रजामंदी का उन्होंने इंदिया दिया, तो ये पाकिस्तान ही था जिसने फर्स्ट इस्लामाबाद डायलॉग के लिए सारी लॉजिस्टिक्स और फैसिलिटेशन प्रोवाइड की और फिर बड़ी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी से ईरान को कायल किया कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आए। और फिर हमने देखा कि 47 सालों के बाद दोनों ममालिक जो हमेशा से एक दूसरे के एक गैर अदम इत्तेमाद की फिजा में रहे हैं या जंग की हालत में रहे हैं, वो इकट्ठे मेज पर बैठे और बहुत सारी चीजें जो हैं उन पे कंसेंसस डेवलप करने में भी पाकिस्तान ने मदद दी। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की इन तमाम एफर्ट्स का, जहां ईरान मोतरफ है वहां अमेरिका को भी इस चीज का इदराक है कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो इस पूरे मामले में एक बेहतरीन चैनल ऑप्शन अवेलेबल है अमेरिका के लिए। और बावजूद इसके कि हमने दरमियान में एक स्टेलमेट देखा है, लेकिन सीज फायर बहरहाल इंटैक्ट है बाय एंड लार्ज। और दोनों तरफ से अभी तक इसी चीज को वो मुख्तलिफ वेरिएंट्स के साथ वो इस चीज का इजहार कर रहे हैं कि अल्टीमेटली एक अमन मुआहिदा जो है वो हो जाएगा। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं मियाँ सनाउल्लाह साहब, सर आपसे जानना चाहूँगा, किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के किरदार को? कितना मुश्किल था इस सब को संभालना, इस सारे मामले को, और अपनी हैसियत को एक इंडिपेंडेंटली इस तरह से लेके चलना जिसके अंदर अनबायस्ड भी रहना, जिसके अंदर आपके तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात भी हैं, जिसके अंदर बड़े करीबी ताल्लुकात भी हैं, उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान ने ये पोजीशन हासिल की कि जिसके अंदर इस वक्त दुनिया भर पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा। बेसिकली मैं कुछ ज़्यादा ऐड तो नहीं कर सकता क्योंकि एयर वाइस मार्शल साहब ने इन डिटेल में सारी बातें बता दी हैं। पाकिस्तान का ब्रांड नया बना है, सामने आया है इस अपनी सफारती प्रोफाइल को अदा करते हुए, और पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ पिलर्स जो हैं या पिवट्स जो हैं पावर के, उनसे गुफ्तगू कर सकता है। वो खलीज के भी होंगे, वो चाइना भी है, वो रशिया भी है, वो अमेरिका भी है। तो बहुत खूबसूरत अंदाज से, बड़े अच्छे तरीके से एयर वाइस मार्शल साहब ने पूरी इन्हें कर दी। मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता,
اور انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی. بالکل صحیح ہے. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو مذاکرات، معاہدے، نکاح سب کچھ تیار ہو گیا، اس کے باوجود جو ہے وہ امریکی وزیر جنگ ایران کو انتباہ کر رہے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. صرف ایک دھمکانے کی حد تک یہ بات ہے یا واقعی سنجیدہ ہیں؟ لگتا ہے آپ کو کہ دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے؟ میں ایئر وائس مارشل صاحب کی جو نا آخر میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ دونوں نا تیار ہیں اور نا اچھی خبر ملنے کے امکانات ہیں، میں اس سے ذرا تھوڑا سا مختلف سوچتا ہوں. جی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگرچہ دونوں ملک چاہتے ہیں اور دونوں ملک اپنے اپنے ان کے ریزنز ہیں، اپنے اپنے فیکٹرز ہیں، ڈومیسٹک ہیں، ایکسٹرنل ہیں، اور ان کا 22 یا 28 بلین ڈالرز خرچ ہوئے ہیں امریکہ کے صرف، اور ادھر سے تباہی کے کنارے پہ پہنچ گیا ہوا ایران. لیکن امریکہ اپنی شرائط سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور اسی طرح کی صورتحال ایران کی ہے. ایران تو بلکہ پچھلے 2-3 دنوں سے ہم دیکھیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے سچ مچ یہ سمجھ لیا تھا کہ میں نے تو بالکل ریٹریٹ پہ اور ڈیفیٹ پہ اس کو دھکیل دیا ہے اس کے، اور اب میں جو بھی چیز چاہوں میں منوا سکتا ہوں. اور ہمارا یہ تھا کہ یہ وہ اچھے بیانات بھی آ رہے تھے کہ جی ہر چیز پہ تو فیصلہ ہو گیا، 1-2 پوائنٹس پہ ہیں وہ بھی نا ہو جائیں گے. آپ روبیو کی بات کر لیں، آپ ڈیفنس منسٹر کی، یو ایس سیکرٹری کی بات کر لیں، اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں. پھر قطر کا بھی دلی وہ آ گیا اس میں میڈیشنز، اور اس کے بارے میں بھی بہت نا اچھی باتیں کہی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ شاید پاکستان کو کلیدی رول سے تھوڑا سا ہٹا دیا گیا. یہ اس طرح کی لابیز تھیں جو سننے میں آیا یا جو میں نے پڑھا مختلف آرٹیکلز وغیرہ میں. ابھی میں ڈیپینڈ کر رہا تھا کیونکہ جب میں ٹرمپ صاحب کی باتیں سنی تو میں ان کا کہ وہ سچویشن روم میں جائیں گے اور اس کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے. اس سے پہلے کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں، اس کے بعد کا ابھی میں نے دیکھا ہے ان کا وہ اپنا ایکشن، تو وہ تو بڑا خطرناک ہے. انہوں نے پھر لنک کر دیا ہے اس کو اپنی پرانی تجاویز کے ساتھ اور جو تھی، اور اس کے بعد انہوں نے لنک کر دیا ہے ابراہم اکارڈز کے ساتھ. اور اب تو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ امیجیٹلی اس کو سائن کریں. اگر یہ حالت ہے تو مجھے تو جو میرے سب کانشیس میں لرک کرتی تھی کہ یہ امریکہ کیوں اتنی تیاری کرنے کے بعد، اتنی حزمیت اٹھانے کے بعد واپس کیوں جا رہا ہے، اور اس کا اس نے ناکہ بندی کا کہہ کے بھی کہ ریموو کی جا رہی ہے، کیوں نہیں کیا. تو ایک فیلنگ لرک کر رہی تھی ان سب کانشیس کہ یہ کہیں یہ بائی تو نہیں کر رہے ٹائم، کیونکہ اس وقت ان کی فوجیں نہیں لڑ سکتی، ان کے اڈوں پہ بھی نہیں رہ سکتے کیونکہ ٹمپریچر بہت ہائی ہے. کویت کا ٹمپریچر بہت ہائی ہے. دے آر جسٹ ویٹنگ کہ جی وہ تھوڑا سا موسم ٹھیک ہو جائے پھر یہ چڑھائی کر دیں گے، اور مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. اور ورنہ ایران کو تھوڑا سا نیچے آنا پڑے گا، جو میں پہلے بھی آپ کے بھی پلیٹ فارم پہ بہت دفعہ کہہ چکا ہوں. کمزور آدمی کو وہ کرنا پڑتا ہے تھوڑا بہت نیچے جھک کے اپنے جو پرنسپل ہوتے ہیں، انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کو پرسو کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ وقتی جو حزمیت ہے، ریٹریٹ ہے، یہ حزمیت نہیں ہوتی، یہ شکست نہیں ہوتی. دس از what I have learned from the diplomatic اسٹریٹجی جو ہے وہ اس طرح سے رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جاوید بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے مکمل طور پہ ناکام نظر آتے ہیں، یہ اعتماد کا فقدان کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے؟ شکریہ. یہ اعتماد جو ہے
اعتماد کا فقدان جو ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ 47 سال سے زائد کا تنازع ہے جسے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں بھی اگریمنٹ ہوا تھا جسے ٹرمپ نے جو ہے وہ عالم سر میں اسے پھاڑ کے پھینک دیا. اور اب ایک نیا اگریمنٹ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے جس میں کبھی کہا جاتا ہے کہ ابراہم لنکن جو ہے اس کو ابراہم کارڈ جو ہے اس کو سائن کیا جائے. کبھی کہا جاتا ہے کہ فلاں شرط جو ہے وہ مانی جائے، فلاں شرط کی جائے، فلاں شرط کی جائے. تو نہ ابراہم اکارڈ جو ہے وہ سائن ہونا ہے، آپ دیکھیے گا میری بات نوٹ کر لیں. اور نہ ہی جو ہے وہ کسی خواہش پوری ہونی ہے امریکہ کی. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ خود پھنس چکے ہیں بڑی بری طرح. وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج انہوں نے سچویشن روم میں جو اجلاس بلایا تھا وہ اعلان کرنے والے تھے لیکن جو ہے وہ رک گئے. اب رک کیوں گئے؟ نیچرلی آپ کے سامنے ایک بہت بڑا اسپائلر ہے. اس تمام پروسیس کو سبوتاژ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اسرائیل. اور اسرائیل کا جتنا انفلوئنس ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ، امریکہ پہ اور امریکی حکومت پہ، وہ پوری دنیا جانتی ہے. اور دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ ایک اگریمنٹ سائن ہو اور یہ اس علاقے میں پیس ہو، امن کے ساتھ جو ہے وہ مڈل ایسٹ آگے بڑھے اور دنیا آگے بڑھے. کیونکہ جب امن ہوگا، جب امن کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ہرمز کھلا ہوگا، ٹریڈ ہو رہی ہوگی، تو جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے وہ بالکل فلاپ ہوگا. تو جب تک جو ہے وہ انسرٹینٹی رہے گی، غیر یقینی صورتحال رہے گی، لڑائی جھگڑا رہے گا، جنگ رہے گی، اسرائیل کو فائدہ ہوگا. تو اس صورتحال میں جو ہے جو دیکھا جا رہا ہے، اب میں ہرمز اس نے کھولنے کا اعلان کیا، وہ پہلے بھی کھلا ہوا تھا. آج بھی 20 جہاز جو ہے وہ پاکستان انقلاب کے اس میں وہ گئے ہیں سارا کچھ. اور جو ثالث ہے پاکستان، یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ پاکستان کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی ملک جو ہے ان دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار ادا نہیں کر سکتا. الٹیمیٹلی جنگ ہو، چاہے 1 ماہ کی جنگ ہو، چاہے 1 سال کی جنگ ہو، کہیں نہ کہیں جا کے ڈائلاگ ہونا ہے. اور ڈائلاگ کس نے کروانا ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ ڈائلاگ کروانے کے لیے ایسا ملک ہو جسے دونوں ملک جو ہے وہ تسلیم کریں کہ ہم واقعی یہ اس سالس کو ہم مانتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں. اور اب تک کی صورتحال کے مطابق گو کہ بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے اور پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے اب تک کی صورتحال کے مطابق جو ہے وہ دونوں ملک، امریکہ بھی اور ایران بھی، دونوں ملک جو ہے پاکستان پر جو ہے وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. اور میڈیشن جو ہے وہ ظاہری بات ہے جو نکات شیئر کیے جا رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی شیئر کیے جا رہے ہیں تھرو پاکستان سے سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر پاکستان اس سے ہٹتا ہے تو پھر آپ کے سامنے ہوگی صورتحال. پھر ایران بھی فری ہے، کویت پہ آپ نے صورتحال دیکھی، یو ای پر جو اٹیک ہوئے بالکل ایران صحیح. کے وہ بھی آپ دیکھیے. تو یہ ساری صورتحال بڑی خراب ہو جائے گی پھر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے اس میں بلال افتخار صاحب، ابھی جیسے جاوید بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ پھنس چکا ہے، اس سے نکلنا چاہتا ہے. باڈی لینگویج یا ان کی ٹیم یا ان کی کابینہ کی طرف سے تو ایسا، ان کے الفاظ کی حد تک تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. ان کی دھمکیاں آج بھی وہیں کی وہیں ہیں، آج بھی اسی طرح سے بات کر رہے ہیں، آج بھی جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں، پابندیاں لگا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکچولی جو ہے وہ مینوپولیٹ کر رہے ہیں سچویشن کو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت پچھلے فروری سے لے کے ابھی تک کے حالات دیکھیں تو ایک چیز آپ کو سامنے آئے گی کہ اس وقت ڈائلیماز کا شکار ہے ٹرمپ. اپنے آپ کو ایک پیراڈاکس میں پاتا ہے کہ اگر جنگ لڑتا ہے تو نقصان بہت ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے ایران نے مختلف اس کی بیسس کو افیکٹولی ہٹ کیا، اسرائیل کو ہٹ کیا، جو شرمندگی کا باعث تھا فرینکلی اسپیکنگ. دوسری طرف اگر یہ امن کی طرف آتا ہے تو ایک دنیا کے اندر ایک امپریشن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمزوری آنی شروع ہو گئی ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں ریسنٹلی جو ٹرمپ چائنا گیا تھا، وہاں پہ بھی ہمیں وہ انڈیکیشنز ملی کہ چائنا نے اپنے آپ کو کئی جگہ پہ یہ پوائنٹس دیے کہ وہ ٹاپ باس کی پوزیشن پہ آ رہا ہے. سو ٹرمپ اگر ریئلسٹیکلی دیکھیں تو جس قسم کا ابھی تک اس نے ریئیکشن لیا ہے. اچھا ایک اور میں بات کہوں گا جی. کہ اس وقت ملٹی پولیرٹی کا دور ہے. امریکہ خالی سپر پاور نہیں ہے، اور ایران جو سینہ نکال کے ٹھوک کے جو کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی چائنا اور رشیا کا ہاتھ ہے، جو ہم نے بعد میں پیوٹن اور جو پریزیڈنٹ شی جی پنگ کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کی خبریں جو ہم نے سنی. سو چائنا جو ایران ہے اسے بھی پتہ ہے کہ اس کی سٹینڈنگ اتنی لوز نہیں ہے. امریکہ کے لیے لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے.
ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے پریفر کیا جاتا تھا ڈیفنس کے لیے امریکہ کو، اب پاکستان جو ہے وہ انٹر ہو چکا ہے سعودی عرب کے ساتھ، قطر کے ساتھ، ٹرکی ایک آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایک بلاک سا جو ہے وہ تشکیل پا چکا ہے، بننے کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کا جو فٹ ہولڈ ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ جو ویسٹ کا فٹ ہولڈ ہے وہ ہے اسرائیل ہے۔ اچھا، اسرائیل اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ زائنسٹ لابی جو ہے امریکہ کے اندر، اور پھر جو ایک ایونجیکل بیلٹ ہے جو خاص طور کے اندر آپ کو ساؤتھ کے اندر ملتی ہے، جس کے اندر وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ کون ہے اور اسرائیل کو بچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے۔ تو ٹرمپ سٹیپ لیتا ہے، لیکن فوراً اپنی وہ جو پالیٹکس کو بچانے کے لیے اس لابی کو اپنے خلاف نہ اسے دوبارہ آنا چاہتا ہے۔ تو میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس وقت بہت زیادہ پریشر سے گزر رہے ہیں، اور پاکستان کی بھی جو ویلیو بڑھ جاتی ہے وہ یہ بڑھ جاتی ہے کہ پاکستان وہ واحد راستہ ہے جو ایک آنریبل ایگزٹ کا جو سچویشن جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابھی اسحاق ڈار صاحب جب گئے تھے تو ایک کومنٹری میں پڑھ رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کال کیا گیا تھا، لیکن وہاں پہ جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، یہ چیز سامنے آئی کہ وہ ایک زمانے میں جب ہمیں کلائنٹ سٹیٹ کہا جاتا تھا وہ فیز نکل چکا ہے۔ اب پاکستان برابری کی بات کر رہا ہے اور پاکستان جو ہے نا پارٹنرشپ کی بات کر رہا ہے۔ سو اس چیز کو وہاں پہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ اب وہ حالات نہیں رہے ہیں، نہ پاکستان وہ رہا ہے، نہ خطے کی سچویشن، مڈل ایسٹ کی وہ سچویشن رہی ہے۔ لوگوں کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے، اور چائنا ایز اے ٹاپ جو آپ کے جو یہ پیرامڈ آف پاور ہے انٹرنیشنل سسٹم، اس میں ٹاپ کے اوپر آ رہا ہے۔ بالکل سو صحیح۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نظر آئے گا کہ ٹرمپ کئی دفعہ آپ کو irrational بڑے عجیب قسم کے سٹیٹمنٹس آپ کو آتی بھی دکھتی ہیں، جو ایسے لگتا ہے، کبھی ایسے لگتا ہے کہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ کچھ ممالک کے لیے یا اپنی کچھ آڈینس کے لیے وہ بیان دے رہے ہیں، اور دوسری طرف جب وہ پیس کی طرف آتے ہیں تو ایک وہ جینون جو ایک ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں پیس کی ضرورت ہے، تاکہ امریکہ، آپ دیکھیں نا، اب جب ٹرمپ جاتے ہیں اپنے ملک کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے انہیں چائنا کی ضرورت ہے، اسی لیے جب وہ جہازوں کی بات کرتے ہیں اور وہاں پہ شی جی پنگ بڑے سٹریٹ وے انہیں کہتے ہیں کہ ریڈ لائن ہے ہماری جو ہے تائیوان، اور وہاں پہ جب یہ وہ بات کر رہے ہیں اور ساتھ جب وہ ٹرمپ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ کریں، تو چائنا وہاں پہ صاف صاف انہیں جواب دے رہا ہے۔ سو آپ نے کچھ بیچنا بھی اپنی آڈینس کو، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اب ہماری پاور جو ہے وہ نہیں رہی ہے کہ جس پہ آپ پیکس امریکانہ بنا سکیں۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹرمپ ایک بڑی سخت قسم کی پوزیشن سے ایز اے پولیٹیشین، ایز اے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہیں وہ گزر رہے ہیں، اور اس چیز کو بھی ریئلائز کرنا پڑے گا۔ ہی وانٹس پیس، جو میں سمجھا ہوں، لیکن دوسری ڈومیسٹک سروائیول جو ہے پالیٹکس کا وہ بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے۔ اور امبیسڈر صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ ابھی جنگ جو ہے، جو سیز فائر بھی ہوتی ہے 2 مہینے کی، وہ بات کر رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی پرماننٹ سیز فائر آئے گا، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے خطے سے امریکہ کا باہر نکلنا۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ایئر وائس مارشل صاحب یہ بتائیے گا کہ ایران امریکہ ڈیل میں جو اب نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا جوہری صلاحیت پر سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان ہے۔ آپ اس کے علاوہ بھی کوئی پوائنٹ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے جس کے اوپر اگری نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ڈیڈ لاک آپ کو لگتا ہے کہ ختم ہوگا جوہری جو ہے صلاحیت اس کے اوپر سمجھوتا کرنے والے معاملے پہ؟ بالکل، جو کچھ ہارڈ لائن یا ریڈ لائنز اپنی ڈیفائن کی ہیں ایران نے، اس میں سر فہرست ان کی ایک نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ریٹین کرنا ہے۔ وہ اس کے اوپر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے پروٹوکولز کے مطابق وہ خود سے اس کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ ابھی تک ان کا سٹانس یہی ہے کہ ہم اس کو ابینڈن نہیں کریں گے، لیکن اس کو اس تھریش ہولڈ کے اندر رکھیں گے جہاں پہ ہم اسے پرامن مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ یعنی وہ اپنے فیوچر کے لیے اس پوٹینشل کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے، ایران کی طرف سے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ ایک لاسٹنگ پیس کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیس جو ہے، یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے اگینسٹ اسرائیل، وہ اس پورے خطے میں
یہ پیس امپلیمنٹ ہو یا سیز فائر پورے خطے میں ہو. یعنی وہ حوثیز کے لیے بھی ایک ریلیف چاہتے ہیں, وہ حزب اللہ اور حماس کے لیے بھی اور لیبنان کے لیے بھی. تو یہ جبکہ امریکہ آف کورس ان تمام جو پارٹیز کو وہ پراکسیز ڈکلیئر کرتا ہے, اور اسرائیل ان کے لیے کسی طرح کی بھی فلیکسیبلٹی دکھانے پہ فی الحال آمادہ نہیں ہے. تیسری بڑی بات یہ ہے کہ بیلسٹک میزائل پروگرام ایران اس کو اپنے پریزنٹ پروفائل پہ اور فیوچر اس میں انہانسمنٹ پہ بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ اگرچہ اس جنگ کی وجہ نہیں تھی, لیکن اب وہ اس جنگ کا ایک سینٹر آف گریوٹی بن گیا ہے. تو اس میں ایران یہ چاہتا ہے کہ اس کی سوورینٹی جو ہے اور ایک منیمم لیول آف کنٹرول, جس میں ایران یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کس کو ٹیکس کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہ بھی ایران کے جو اوور آل مطالبات ہیں یا ریڈ لائنز ہیں, وہ ایران کی طرف سے اس کا برملا اظہار کیا جاتا ہے. تو جب تک امریکہ ان تمام پوائنٹس کے لیے ایران کو تھوڑی سپیس نہ دے, اور اسی طرح ایران نے ایک چیز میرا خیال ہے تھوڑی ایگزیجریٹڈ رکھی ہے جو ڈویبل نہیں ہے, کہ یہاں سے پورے گلف ریجن سے امریکن جو ایسٹس ہیں وہ ریٹریٹ کر جائیں. یہ ممکن نہیں ہے فورسیبل فیوچر میں. نہ تو وہ جو ہوسٹ کنٹریز ہیں وہ اس چیز پہ آمادہ ہوں گے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو فوری طور پہ امریکہ سے ڈیٹیچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ ان کے جو حکمران ایلیٹ ہے ان سب کا انٹرسٹ ویسٹ اور امریکن انویسٹمنٹس میں ہے. تو اگرچہ امریکن امبریلا فیل ہوئی ان کو کسی طرح کی پروٹیکشن دینے میں, لیکن وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کر سکیں گے, اور ایران کا یہ مطالبہ شاید نہیں مانا جائے گا. اور یہ ایران کو بھی پتا ہے, لیکن میرا خیال ہے انہوں نے شاید بارگیننگ چپ کے طور پہ اس مطالبے کو رکھا ہے تاکہ الٹیمیٹلی کچھ دو کی بنیاد پہ یہ معاملہ سیٹل ہو جائے. بالکل صحیح ہے. میاں ثناء اللہ صاحب, سر یہ بتائیے گا, عرب میڈیا نے بھی اس بات کی ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے جس کے اندر پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی جو مودی کی 10 سالہ پلاننگ تھی وہ ناکام ہوئی. سر موجودہ صورتحال کے اندر کہیں پہ بھارت کھڑا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ بھارت کی آپ فکر چھوڑیں, وہ تو خاصا ناکام ہو گیا. ابھی روبیو جو گئے تھے وہ نہیں, وہ وائس پریزیڈنٹ ہے نا, جب گئے ہیں یا روبیو گئے ہیں, مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے, تو اس میں بھی اس نے رونا رویا ہے اس قسم کا اپنی دوستی بڑھانے کا. تو یہ میں بات کر رہا ہوں, یہ کوارٹز کی جو میٹنگ ہوئی تھی ابھی اس سلسلے میں گئے ہوئے تھے. تو آپ اس کو چھوڑیں, وہ تو ناکام ہو گیا, ہم نے بہت دفعہ ڈسکس بھی کر لیا. تو ایکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان اس پکچر میں ہے, چھوٹی پکچر میں بھی ہے اور بڑی بگ پکچر میں بھی ہے. تو آپ اس کو کہاں سے نکالیں گے؟ تو ہم تو موجود ہیں. اگرچہ قطر کو کچھ اہمیت مل رہی ہے, قطر کو ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے بھی قطر سے کیا, بحرین سے کیا, دوسرے سعودی عربیہ, ترکی سے, سبھی سے گفتگو کر رہے تھے. ہم تو یو اے ای سے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ جی اس کو کیسے چلانا ہے, کیونکہ یہ جس طرح بات کہی گئی ہے کہ 47 سال کی کا رولا ہے, یہ ایسے تو نہیں ہو جائے گا. اور پھر جو ایران چاہتا ہے وہ امریکہ نہیں چاہتا, جو امریکہ چاہتا ہے وہ ایران نہیں چاہتا. دونوں میں کہیں تو برج نہ بننا ہے اگر بات چیت کرنی ہے. کیونکہ میرا جو پوائنٹ ہے کہ یہ اس سے نا بہت نقصان ہوا ہوگا. 28 بلین ہمارے لیے تو بہت بہت بڑی اماؤنٹ ہے, اور کیونکہ ان کے 30 کے قریب وہ بھی باڈی بیگز بھی چلے گئے ہیں. لیکن نا امریکہ کے لیے شاید اتنے بڑے نہیں ہیں.
اور امریکن ٹرمپ کی یہ سیکنڈ ہے اور تھرڈ میں اس نے نہیں آنا. اس نے اپنے آپ کو ایک سکسیسفل پریزیڈنٹ کے طور پہ یو مے کال ہم میڈ, یو مے کال ہم مینٹلی سک یا میوریک, جو بھی آپ لفظ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کے ووٹر نہیں ہیں, آپ نے اس کو الیکٹ نہیں کیا ہوا. اور پھر یہ کہنا ہے کہ جی چائنا بہت اوپر آ گیا ہے. میں چائنا میں نے دیکھا ہوا 94 سے 98 تک, میں خود وہاں موجود تھا, اور پھر میں نے ڈیسک پہ بھی بہت ڈیل کیا ہوا. بڑی انہوں نے کامیابی ان کی انپیرلل ہے, لیکن ابھی اٹ از نو ویئر نیئر امریکہ. ان سرٹن ایریاز اے آئی ہے اور نا دوسرے نا اسی سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی ہائر اینڈ میں, اس میں بہت کم فیلڈ میں وہ آگے بھی نکل چکا ہے. اب وہ نقل نہیں کرتا, ریورس انجینئرنگ سے نہیں ویپن بناتا, بلکہ انوینٹ کر رہا ہے, جو کہ ایک بہت اچھی ری ایشورنس ہے ہمارے لیے. تو سپر پاور ابھی بھی یہ فورسیبل فیوچر کے لیے 10-15 سال کے لیے ہے. یہ گرتے گرتے یہ نا بت گرے گا, اگرچہ اس میں کمزوری بہت آ گئی, اس کی لمٹ سامنے آ گئی. اسی بنا پہ چیس بورڈ پہ اس کا انفلوئنس تو ہے, لیکن یہ کمانڈ نہیں کر رہا, نہ کر سکتا ہے. اس لیے یہ تھریٹ کو 24 آورز میں آپ اس کو ابراہم اکارڈ کے ممبر بن جاؤ, تب یہ میں سائن کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. یہ ساری نیریٹو بلڈنگ اور اس کی پروپیگیشن ہے. اور اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں, کچھ باتیں انہوں نے سیپریٹلی علیحدہ علیحدہ کر کے اس پہ ڈیسیجن ہو گئے ہوئے ہیں. ایئر وائس مارشل صاحب نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیے ہیں ایریاز جہاں ڈس ایگریمنٹ ان ابنڈنس ہے, اور اس میں اس کو شارٹ لسٹ کروں تو وہ نیوکلیئر فائل ہے. اس میں ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایران از رائٹ, اور ان کی جو بات چیت ہے وہ بہت زیادتی والی بات چیت ہے. اور پھر یہ صرف سنگل ہینڈڈلی اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے تھے. یہ وہ معاہدہ ہے جس پہ سلامتی کونسل نے سائن کیے ہوئے ہیں, اور یورپین کنٹریز نے سائن کیے ہوئے ہیں, اور پھر اس کے جاپان نے بھی میرے خیال کیے ہوئے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں, اس نے اس کو کر دیا. آپ نے ہرمز میں ادھر ایران کی جو پوزیشن ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, وہ بالکل ہے نا غلط ہے. وہ نہیں رکھ سکتے, اس پہ اتنی پابندی نہیں لگا سکتے کسی صورت بھی. ابھی بھی وہ ان کا جو کلیم ہے کھلی ہے, وہ کھلی کیا ہے, آپ ان کے پاس دران سے پوچھ کے جاتے ہیں, ورنہ وہ کہتے ہیں تھریٹ دیتے. تو یہ تو کھلی نہیں ہے, اور وہ شاید یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی جو پابندی ہٹانے کا, ناکہ بندی جس کو بولتے ہیں اردو میں, اس کو نہیں کیا. باقی رہا کہ یہ امریکہ نے کو ڈیفیٹ ہوئی ہے, اس کا کوئی بے مقصد قسم کی یہ جنگ تھی, اس کے کوئی جواز نہیں تھا, انجسٹ تھی. اور اس میں کس کے کہنے پہ کی گئی ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. وہ ایلیفینٹ ابھی تک ان روم میں ہے, اور وہ اس نے لبنان اور غزہ اور ویسٹ بینک میں وہ کیا تباہی مچا رہا ہے. اور وہ ابھی تو لبنان میں وہ اس نے کوئی 73 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر جگہ روک لی ہے ادھر سے. یعنی اس کو تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے, اس کی خواہش کے مطابق یہ کام چل رہا ہے. لیکن اس میں ایک اپنی بھی اس کی ہیریٹیج کو دینے کی ایک لیگیسی جس کو بولتے ہیں یہ لوگ, اس کے لیے کہ میں ایک بیڈ ڈیل میکر نہیں ہوں, وہ بار بار ایمفیسائز کر رہا ہے. اس سے آپ کو یہ تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ مسلمان اقوام میں, مجھے 1 منٹ دیجیے گا, مسلمان اقوام ہمیشہ رائٹ وقت پہ رائٹ ڈیسیجن نہیں کرتے.
सो ना अगर ना फलस्तीन का फैसला जब उस वक्त हो जाता ओस्लो अकॉर्ड के दौरान, तो इस वक्त फलस्तीन की 2 नेशन स्टेट भी बन जाती और एरिया भी ज्यादा होता। इसी तरह हमने भी बहुत कुछ खोया है कश्मीर के मसले पे। हम ऑप्टिमम की तरफ जाते हैं, रियलिटी के साथ नहीं सोचते। बातें हम करते हैं चाइना की। चाइना बहुत प्रैग्मेटिक है। चाइना ने, मैं खुद भी बहुत हेड ऑफ स्टेट लेवल की मीटिंग्स में बैठा हूँ, मिनट्स भी लिए हुए। वो हमें बार बार यही कहते थे, तो आप पेशेंस क्यों नहीं दिखाते, इसको जरा पीछे रख के, एक साइड पे रख के आप अपनी इकोनॉमी को ठीक कीजिए। फिर वो अपनी मिसाल देते थे कि हम वही चाइना है, साइज में वही है, पॉपुलेशन में तकरीबन वही है, हमारी बात कोई नहीं सुनता था, अब हमारी बात क्यों सुनी जाती है। उन्होंने कहा हमने 50 इयर्स के लिए हांगकांग किया, इसके लिए भी, ताइवान के लिए भी वेट कर रहे हैं। अब वो इस पोजीशन में आ गए हैं कि वो अपनी बात सुना सकते हैं। वो जिसके घर में दाने हैं उसी के लोग सियाने समझे जाते हैं, उन्हीं की बात चलती है। हम नारेबाजी पे ज्यादा यकीन रखते हैं, हम ना उसी में खुश रहते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए थोड़े नाखन होश के नाखन लेने चाहिए राइट सर, हमें। बस मेरा पॉइंट आ बिल्कुल गया। सर। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जावेद बलोच साहब, सर ये बताइएगा कि अरब मीडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान खलीजी ममालिक के लिए उभरते हुए सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर सामने आ रहा है। क्या मुस्तकबिल नजर आता है इस हवाले से पाकिस्तान का? बिल्कुल ठीक बात है। जो जिस तरह पाकिस्तान ने एक अपना तारीखी रोल प्ले किया है इस सालसी के अंदर, और मार्के हक के बाद जो सूरत हाल सामने आई है दुनिया के, उससे बिल्कुल जो है वो दुनिया देख रही है पाकिस्तान की तरफ। जो स्पेशली जो मिडल ईस्ट है, जो रिलाई कर रहे थे कि अमेरिका जो है वो सिक्योरिटी उनकी यकीनी बनाएगा। आपने देखा कि जब कतर पे अटैक हुआ था, इजराइल ने अटैक किया था कतर पे, तो उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि कतर जो है वो तो उसकी सिक्योरिटी में था अमेरिका की, और ये फिर अटैक कैसे हो गया। तो उस वक्त भी वो कहा जा रहा था कि अमेरिका को पता ही नहीं चला कि अटैक किस तरह हो गया। फिर सऊदी अरब के साथ हमारा जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो आप देखें, फिर कतर जो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है वो आप देखें, तुर्किया जो है वो आ रहा है, जैसे जो है वो एक फ्यूचर में एक ब्लॉक की जो है वो शक्ल बनने जा रही है। तो पाकिस्तान जो है वो मैटर कर रहा है खित्ते में, दुनिया के अंदर। और जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा कि जो है वो पाकिस्तान को कहाँ कहाँ से निकालेंगे। पाकिस्तान वहां तक पहुंच चुका है कि उसे अब माइनस करना या उसके बगैर जो है वो कोई चीज लेके चलना पॉसिबल नहीं है। और फिर जैसे मिडल ईस्ट के अंदर जो पाकिस्तान का किरदार है, सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट है, इसमें बाकी मुल्क जो है वो शामिल होना चाहते हैं इस एग्रीमेंट के अंदर। तो ये सूरत हाल जो है वो बिल्कुल उस तरफ जा रही है कि अब जिस पे तकिया करके बैठे हुए थे स्पेशली जो अरब कंट्रीज से, वो अब उसकी तरफ जो है वो आंखें फेर के अब पाकिस्तान की तरफ जो है उन्होंने देखना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी ताकत है कि जो उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बना सकता है और वहां पहुंच भी सकता है, सिक्योरिटी के मामलात को देख भी सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है कि पहले कहाँ जो है वो अमेरिका की सिक्योरिटी और इजराइल की बातें और जो है वो अमेरिका की बातें, तो अब जब रियलिटी सामने आई है, जैसे पाकिस्तान ने जो एक हवा क्रिएट हुआ था दुनिया के अंदर के जो है वो इंडिया बहुत बड़ी ताकत है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया बहुत बड़ी इकानमी है, ठीक है भले होती हो, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने उसका जो एक आर्टिफिशियल एक बूम था वो उसे ख़त्म किया है, उसे शिकस्त दी है, तो इसी तरह अब दुनिया जो है वो पाकिस्तान की बात सुन रही है, पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पाकिस्तान से जो है वो बातचीत कर रही है, डायलॉग कर रही है, उसे इस काबिल समझती है कि पाकिस्तान जो है वो कुछ कर सकता है, कुछ करने के काबिल है। तो ये वो सिलसिला है उसामा भाई के अब जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, जो बाकी दुनिया के मुल्क हैं, वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। हमारे कई मुल्कों के साथ जो है वो
डिफेंस डील चल रही हैं, कई मुल्कों के साथ हमारी जो है वो ट्रेनिंग की बात चल रही है, कई मुल्कों के साथ हमारी जो है वो वेपन्स की बात चल रही है कि वो हमसे जो वेपन लेना चाह रहे हैं, तो इनोवेशन हो रही है काफ़ी। हमारे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनमें काफ़ी सारा चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं और बन रही हैं और सामने आ रही हैं। तो अब हालात चेंज हो चुके हैं। अब अमेरिका ठीक है, एक सुपर पावर है, लेकिन उसके सामने भी एक सुपर पावर जो है वो आके बैठ गया है, चाइना। और चाइना ये साबित कर रहा है कि वो एक उभरती हुई सुपर पावर है। भले 10 साल बाद 15 साल बाद जो है वो उसको तस्लीम किया जाए या उसको आ गया है, लेकिन चाइना जो है वो इस खित्ते में दुनिया के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर चुका है। हर वाले से, उसकी मिलिट्री के वाले से आप देख लें, उसके असला के वाले से देख लें, उसकी इकानमी के वाले से देख लें, तो दुनिया अब चेंज हो रही है। दुनिया जो है वो अब अपने अपने जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज कर रही है कि किसने किसके साथ जो है वो लिंक्ड होना है, किसने किसके साथ चलना है, किसने किसके साथ आगे बढ़ना है। तो अब जो था ना कि एक सिवाय अमेरिका के जो है वो कुछ चीज़ नज़र नहीं आती थी उसामा, अब जो है वो दुनिया के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। दुनिया के पास जो है वो काफ़ी सारे चीज़ें खुली हुई हैं, और दुनिया अब उसको एनालाइज करके जो है वो आगे आगे बढ़ना चाह रही है। और यही वजह है कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान एक ऐसा मरकजी पॉइंट बन चुका है कि जो सल्सी भी करवा रहा है, जो सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट में वहाँ पे सिक्योरिटी फ्राहम कर रहा है, जो अफगानिस्तान को भी देख रहा है, जो इंडिया को भी देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिप्लोमेसी हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, जो सफारतकारी की कामयाबी हमारी है, तो ये सारा अगर हम देखें तो एक ओवरऑल एक पैकेज डील के तौर पे जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि इसलिए ये सारी चीज़ें अब डाइवर्ट हो रही हैं। पहले बात हो रही थी कि आपने पूछा था कि इंडिया कहाँ खड़ा है, तो इंडिया तो ज़ाहिर बात है अब वो एक तरफ खड़ा होकर देख रहा है कि पाकिस्तान अब कहाँ जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। बिलाल साहब, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि फ़लस्तीन को तस्लीम किए बगैर हम इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे, ये कहा इसहाक डार साहब ने, किस तनाजुर में देखते हैं? देखें जी, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 48 के अंदर, बिन गुरियान ने एक टेलीग्राम भेजा था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, और कहा जाता है कि कायदे आज़म ने उस टेलीग्राम को खोल के पढ़ने की भी जहमत नहीं की, यानी कि उन्होंने उसको बिल्कुल रद्द कर दिया। और रियासत पाकिस्तान की यही पॉलिसी रही है और अभी तक यही चल रही है कि हम अपने कायद के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। बात यह कि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, लेट इट बी वेरी क्लियर। 1857 से 1947 तक जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की स्ट्रगल चलती है, वो सारी की सारी एक आइडेंटिटी की बुनियाद पे जिसे ड्राइव किया जा रहा है आपके रिलीजन से। ठीक है, तो एक हमारे अंदर, चाहे हम जितने भी हो जाएं, एक एलिमेंट पाकिस्तान की तारीख ने बताया कि जहां पे उम्मत का कोई मसला हुआ, चाहे कोई हमारे साथ खड़ा हुआ या ना हुआ, हम हमेशा मुस्लिम ममालिक के साथ खड़े हुए। और इस वक्त जो फलस्तीन के अंदर हो रहा है, अगर हम अब्राहम अकॉर्ड को मान जाते हैं तो गोया हम एक प्रेसिडेंट जो है उस पे को मान जाते हैं कि वही फार्मूला कल को जब हमारे कश्मीर के ऊपर लगेगा, मकबूजा कश्मीर पे, फिर हमें उसको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट तो फिर जो है वो आपका सेट हो गया। सो एक असूली मौकफ है, एक आइडियोलॉजिकल मौकफ है, एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर स्टेट कि जिसने हर हालात में उस मौकफ के ऊपर अपने कायद जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ऑनर किया और स्टैंड लिया। और अभी जिस खुले अल्फाज के अंदर इसहाक डार साहब और खासतौर पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर ने मौकफ पेश किया अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर, मेरे ख्याल में इसके बाद तो किसी किस्म की गुंजाइश बचती नहीं है कि हम इस डिबेट में पढ़ेंगे पाकिस्तान इसराइल को करेगा या नहीं करेगा। साफ सुथरा एक मौकफ है हमारा। आप 67 से पुरानी हदूद तक आए, 2 स्टेट सिस्टम हो, तब देखेंगे, बात करेंगे इसके ऊपर, उससे पहले बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं मियां साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपका एक्सपोजर माशाल्लाह इतना ज़्यादा, एक तो मैं इकॉनमी के हवाले से ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे। आपने भी इकॉनमी की बात की कि आप जिन भी मीटिंग में बैठे, चाइना की, उन्होंने भी कहा अपनी इकॉनमी ठीक करें। हम इसको ठीक करने जा रहे हैं या नहीं, कुछ बेहतरी नज़र आ रही है या नहीं? दूसरा, इजराइल के हवाले से मैं जानना चाहूँगा। आपने लेबनान का जिक्र किया, आपने इसके साथ साथ गज़ा का जिक्र किया। आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ी हर्डल इस मुआहदे में ईरान तो लिंगर ऑन कर ही रहा है, अमेरिका की तरफ से भी जो है वो इजराइल को लेके आ रही है? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अमेरिकन पॉलिसी के ना जो पिवट है, जहाँ तक गल्फ है, वो तो
اسرائیل ہے، اس کی پروموشن ہے. اس کے کور میں سارے نا جو بھی بیسس بنائے گئے اور اس سے جو ڈرائیو کر سکتے تھے اکانومیز کو، آئل کو یا دوسری چیزوں کو، اپنی سیکیورٹی کا سٹرکچر وہاں کھڑا کر سکتے تھے، وہ انہوں نے کھڑا کر دیا. اور اس میں اس کا بہانے کیا تھے وہ بھی ہم سبھی جانتے ہیں. ایران کا تھا کہ یہ اینیمٹی ود ایران یا سم نا انٹرسٹ، یورپین انٹرسٹ جو اس آئل سے تھے کے ساتھ جڑے ہوئے، گیس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور پھر وہ خطہ چونکہ راستہ گزرنے کا تھا اور ایکسپورٹ امپورٹس وغیرہ ہماری سپلائی لائن ساری ادھر سے تھی، تو یہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ان کا مرکز تو اسرائیل ہے اور اسرائیل کو حفاظت دینا. ابھی بات کی میں تھوڑا سا کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ قائد اعظم صاحب کا ایکچولی پاکستان بننے سے پہلے کوئی مفتی صاحب آئے تھے پیلسٹائن کے یا ان کے نمائندے دلی میں، وہ سٹیٹمنٹ آئی تھی اور وہ سٹیٹمنٹ بنیاد ہے ہماری کہ ہم نے نا کشمیر فلسطینین لوگوں کا ساتھ دینا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ جو ابراہم اکارڈ ہیں یہ ٹرانسیکشنل اکارڈز ہیں، لوگوں نے سائن کیے ہیں اور وہ اپنے بائیلیٹرل نیڈز کو دیکھتے ہوئے کیے گئے ہیں. اب اس کو سویلائزیشنل لینا فینامنے کے طور پہ یا اس کو مولڈ بنا کے دیا جا رہا ہے جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو موسٹ کنٹینشیس اور ڈسپیوٹ ہے ان مسلم امہ. اور پھر ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن آپ دیکھیں، وہ میرا خیال ہے یہ واحد ہے نا کانسٹیٹیوشن ہوگا. ایران کا بھی میں نے پڑھا ہوا کیونکہ میں ایران میں رہا ہوا ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں ہے. اگر ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا. انڈونیشیا سیکنڈ ہے نا، دی لارجسٹ مسلم پاپولیشن ہے، ان کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی نہیں ہے اسلام 5 مذہبوں میں سے ایک مذہب ہے. ہمارے ہاں تو یہ لکھا گیا ہے کہ ہم نے مسلم کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم OIC میں یا بیونڈ OIC میں ہم ہمیشہ اسلامک کازز کے علم بردار رہے ہیں، وہ خواہ وہ ریجنل ہو لیول ہو یا US کا ہو. ہمارے ہاں بڑی آوازیں اٹھتی رہی ہیں کہ ہم ہی ہے نا نمبرداری کر رہے ہیں اسلام کی، اور بھی تو اسلامک کنٹریز ہیں. لیکن جو بھی حکومت پاکستان میں رہی وہ عسکری قیادت کی صورت میں تھی یا سویلین جو ہے نا قیادت کی صورت میں تھی، وہ اس بات پہ ڈٹی رہی کہ جی یہ چند چیزیں ہیں، چند ہے نا فلاسفیز ہیں، پالیسیز ہیں، اس میں رد و قط نہیں ہوگا، اس پہ عملداری ہوگی سنسیریٹی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان ان حالات میں اس طرح کی غلطی کر سکے. پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے، ہمارے تعلقات اسرائیل کے ساتھ وہ کیا غیر رسمی طور پہ وہ بات چیت ہوتی رہی ہے، ایمبیسڈرز لیول پہ بھی ہوتی رہی ہے، ڈپلومیٹک کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہے. آخر ہم مختلف جگہوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ ریجنل ہو یا انٹرنیشنل ہو، وہاں الیک سلیک بھی ہو جاتی ہے اگرچہ آپ اوائڈ کرتے ہیں. نیشنل ڈے جو دوسرے کنٹریز کے ہوتے ہیں اس میں تو وہ انوائٹڈ ہوتے ہیں، وہاں بھی وہ آپ کو ہیلو ہائی کر دیتے ہیں. لیکن جو سب سے انکلوسیو میٹنگ ہوئی ہے اس کا قصوری صاحب ہمارے فارن منسٹر تھے، ان کی استنبول میں ہوئی. اس سے پہلے ہمارے مشرف صاحب نے ان کے نا جوس ایسوسی ایشن کو ڈسکس کیا. لیکن یہ بات کلیئر ہے، اگرچہ یہ ایک کوارٹر میں کہیں ریٹن نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ یہ اگر ہے نا ہم کریں گے بھی تو سعودی عربیہ کے بعد کریں گے، جب سارے ملک ہو جائیں گے اور جب ہماری کنڈیشنز پوری ہو جائیں گی. اور سعودی عربیہ نے اپنی کنڈیشن بتا دی ہوئی ہیں، وہ پوری کر دیتے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے ایز اے اسٹیٹ.
باقی ہر ایک مسلمان کا اپنا عقیدہ ہے, اس کے مطابق وہ عمل کر سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. میاں صاحب اکانومی کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑا سا اکانومی کو بتا دیجیے کہ ابھی اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری اب اگلا فوکس جو ہے وہ اکانومی پہ ہوگا؟ یہ گورنمنٹ تو یہی کہتی ہے, لیکن جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہماری تو حالت بہت بری ہوگی. ابھی بجٹ کی جتنی بھی میں باتیں سن رہا ہوں تو اس سے تو فرسٹریشن ہوتی ہے فرینکلی. بالکل صحیح. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ تلے بھی بہت نظر آتے ہیں یس. کہ جی جو چیزیں, میں بھی گورنمنٹ میں رہا ہوں, مجھے بھی پتا ہے کہاں سے کٹ کر سکتے ہیں, چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے یہ بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے. آپ کہیں ہمیں ضرورت ہے کہ فیڈریشن کو مضبوط کریں, فیڈریشن کے پاس پیسے ہونے چاہیے. لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اور جو راستے آپ ہمیں دکھا رہے ہیں, یہ انویسٹمنٹ, فارن انویسٹمنٹ کو لیور کرنے کے لیے, اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت مضبوط راستے ہیں. ان کو پھر تھوڑا سا مضبوط بھی کریں. آپ کی تو کنسسٹنسی نہیں ہے پالیسی میں, آپ کی نا وہ چیزیں نظر نہیں آتی. آپ ٹرانسپیرنسی لائیں, لوگوں کو وہ چیزیں دکھائیں. آپ نا میرا ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کہاں سے کریں گے؟ آپ کی تو کاسٹ آف مینوفیکچرنگ اتنی ہائی ہو چکی ہے. ابھی آپ نا وہاں گئے تھے, B2B سی پیک کا فیس ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل اس کے بارے میں باتیں تو بہت ہوئی ہیں, ہمارے رائٹ سر. دوست مولوی نے بھی بہت کی ہیں, ہم نے بھی واپس آ کے بہت کی ہیں. ابھی کل میں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, ڈار صاحب کی, وہ وہاں کی گئی ہے. لیکن میری فیڈ بیک جو میرے چائنیز فرینڈس جی کی طرف سے ہے, وہ اتنی زیادہ صحت مندانہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. جاوید بلوچ صاحب, جی جاوید بلوچ صاحب, سر میں اکانومی کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں. بجٹ کی بھی آمد ہے, کیا خبریں سنی جا رہی ہیں؟ سر کوئی اچھا بجٹ نہیں ہوگا میرے خیال میں, کیونکہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, جو اکانومی کی صورتحال ہے, جو خطے کی صورتحال ہے, جو دنیا کی صورتحال ہے, اور جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں, اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حکومت جو ہے وہ کوئی بڑا ریلیف جو ہے وہ دے پائے گی پبلک کو. کیونکہ ظاہری بات ہے, آپ کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں لنکڈ ہیں, جو خطے کی صورتحال ہے, ابنائے حرمت جو ہے وہ بند ہے, اس طرح ٹریڈ نہیں ہو رہی جس طرح جو ہے ہونی چاہیے تھی. اگر یہ ان دنوں میں کچھ بڑا ہو سکتا ہو جائے, کوئی ایگریمنٹ سامنے آ جائے, تو اس سے فرق پڑ سکتا ہے. جو ہماری مختلف لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ سارے جو ہے وہ اس صورتحال کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال بہتر ہو تو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی, اس میں بھی فرق آئے گا. اگر نیچرلی اگر پابندیاں اٹھتی ہیں تو پاکستان ٹریڈ کر پائے گا ایران کے ساتھ. الدو آپ نے 6-7 جو ہے وہ روٹس کھول دیے ہیں, وہاں پہ چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن جب یہ فل فلیج چیزیں ٹریڈ ہوگی اور وداؤٹ اینی ہرڈل اور پابندیوں کے بغیر جب یہ دونوں ملک آگے بڑھیں گے تو پھر صورتحال کافی چینج ہو جائے گی. تو اب ظاہری بات ہے, لوگ سڑکوں پر ہیں, ریلیف مانگ رہے ہیں. سیلری طبقہ جو ہے وہ اپنی تنخواہوں کے حوالے سے جو ہے وہ کر رہا ہے. ٹریڈر جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے, لیکن جو ہے وہ اس میں ٹیکس چھوٹ میں جو ہے وہ اس کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو احتجاج تو چل رہا ہے, لیکن ٹیکس نیٹ جو ہے اسامہ, میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ٹیکس نیٹ بڑھ جائے اور جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, پتہ ہے حکومت کو, جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان سے اگر ٹیکس لے لیا جائے, پورا ٹیکس لے لیا جائے, تو صورتحال کافی چینج ہو سکتی ہے. ہمیں کسی طرح اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پاکستان میں بڑا پیسہ ہے, پاکستان کے لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے. یہاں کی لوگ امیر ہیں, لیکن ملک جو ہے وہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا لوگوں کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے. تو ان سے جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں اگر اضافہ ہو جائے اور ایک ایسا میکنزم جو ہے وہ بن جائے کہ لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں, جو ٹیکس یونین ہے وہ ختم ہو جائے یا کنٹرول ہو جائے کم از کم, تو پھر بھی حالات کافی سارے چینج ہو سکتے ہیں. یہ صرف سیلری طبقہ پہ ٹیکس بڑھا دیں, جو ہے وہ سپر ٹیکس لگا دیں اور فلاں ٹیکس لگا دیں, بالکل صحیح, اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے. بالکل صحیح ہے. بلال صاحب ایک شارٹ سا کمنٹ سر آپ کی طرف سے اکانومی کے حوالے سے. جی, اس وقت حالات تو بہت بدتر جا رہے ہیں, اور
میرے خیال میں ایلیٹ جو ہے اس وقت اسے جو ہے مثال بننا چاہیے. جو مڈل کلاس ہے یا لوور کلاس ہے وہ تو قربانی نہ بھی دینا چاہے تو اسے دینی پڑ رہی ہے. اور بالکل جو صحیح. حالات ہو چکے ہیں مثلا ہم لوگ جو ہیں وہ مڈل کلاس ورکنگ کلاس میں سے ہیں, اور جس قسم کی سچویشن سے اس وقت گزر رہے ہیں تو ریلیف ہونا چاہیے اور مثال اوپر سے آنی چاہیے, تب جا کے کہیں پہ عوام کے اندر بھی وہ ول پیدا ہوگی اور معاملات بہتری کی طرف جائیں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. میاں سنور صاحب آپ کا شکریہ, بلال افتخار صاحب آپ کو, تو جوید پور صاحب آپ کا شکریہ, ایئر وائس مارشل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.